अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर बुज़दिलाना हमला किया है, रात की तारीकी में किया है। और ये वो हमला है कि जिसके नतीजे में तकरीबन 26 मासूम पाकिस्तानी शहरी कत्ल हो चुके हैं, जिसके अंदर एक छोटा बच्चा भी शामिल है। भारत की मुस्लिम दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है, मगर पाक फ़िज़ाइया ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हैं। और जिसके नतीजे में 5 इंडियन एयर फोर्स के जो फाइटर जेट्स थे उन्हें मार गिराया है। और पूरी दुनिया में ज़ाहिर है इसके हवाले से ख़बरें चल रही हैं, और जो इस सलामती कौंसल है उसके हवाले से भी वहाँ पे भी इजलास चल रहा है। और पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे ऐलान किया है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि ये सबसे पहले इंडिया ने एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसमें 26 लोगों को जो 26 वहाँ पे टूरिस्ट थे वो भी मासूम शहरी थे जिनको कत्ल किया गया, जिसके अंदर पाकिस्तान का कोई भी ताल्लुक नहीं था। मगर उसके बावजूद इंडिया ने बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, और फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसे सस्पेंड कर दिया गया, पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात को मिनिमाइज़ कर दिया गया और बॉर्डर भी क्लोज़ कर दिए। इसके नतीजे में पाकिस्तान ने भी, आपको पता है कि अपना एयर स्पेस क्लोज़ कर दिया था इंडिया के लिए, और जो शिमला एग्रीमेंट है उसको भी सस्पेंड कर दिया था। मगर बात यह है कि भारत की जो इस्लामोफोबिया है, जो मुसलमान दुश्मनी है, और ख़ास तौर पे जो इसराइल जो वहाँ पर फ़लस्तीन में जारियत कर रहा था, उसमें भी जो हमें इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ हिंदुत्वा जो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, जो एक पॉलिटिकल थ्योरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का, उनकी मुसलमान दुश्मनी भी हमें सोशल मीडिया पे वाज़े दिखाई दे रही थी कि किस तरह से वो इसराइल के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों को बुरा भला कह रहे हैं, फ़लस्तीनियों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी मजलूमियत का मजाक उड़ा रहे हैं। आज ख़ास तौर पे इसी हवाले से बात करेंगे कि इस अनप्रोवोक्ड अटैक के हवाले से हमारे उलमा का, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने ना सिर्फ ये कि आम शहरियों के ऊपर हमला किया है, बल्कि उन्होंने मसाजिद के ऊपर हमला किया है। उन्होंने मुजफ्फराबाद में भी, मुरीद के में भी और भावलपुर में भी तीनों जगह पे मसाजिद के ऊपर हमला किया, और मसाजिद के अहाते में जो आस पास के घराने थे उनके ऊपर हमला किया। आज इसके हवाले से खासतौर पर बात करेंगे। हमारे साथ मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं जो अपने अपने मकातिब में एक मकाम रखते हैं, एक हैसियत रखते हैं, चलते हैं उनके तारुफ की तरफ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर, इंतहाई खूबसूरती शाइस्तगी के साथ गुफ्तगू करते हैं, हिल्म रखते हैं, बुर्दबारी रखते हैं। आप मरकज़ी जमियत अहले हदीस पाकिस्तान के नायब नाज़िम आला हैं, जनाब डॉक्टर कारी खलील रहमान जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर, इंतहाई खूबसूरती से बात करते हैं, दलील से बात करते हैं। आप जामिया इस्लामिया क्लिफ्टन के नाज़िम आला हैं, जनाब मुफ्ती अबू बकर मुहिद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और हमारे साथ मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर आप सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, आप नाज़िम आला हैं मरकज़ी जमियत अहले हदीस पाकिस्तान के। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर, आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान के रुकन भी हैं, जनाब मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। सबसे पहले आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है, और कारी साहब आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि आपके सामने किस तरह से रात की तारीकी में दुश्मन ने बुज़दिलाना हमला पाकिस्तान के ऊपर किया है। सबसे पहले उसने बेबुनियाद खुद साख्ता इल्ज़ामात की बारिश पाकिस्तान के ऊपर कर दी थी, और अब उसने रात की तारीकी में ये हमला कर दिया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? यकीनन जिस तरह आपने अपने इंट्रो में फरमाया, ये बुज़दिलाना हमला तो है ही, और ये दो कौमी नज़रिए को भी वाज़े कर रहा है। और तीसरा ये कि हर जगह अल्लाह के घरों का इंतखाब करना निशाने के लिए, और यूँ ये अपने आप में ये कहते हैं कि जी हम बड़े भगवान को मानने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले। अब इनसे पूछा जाए कि तुम्हारा भगवान तुम्हें यही दर्श देता है कि इबादत गाहों पे हमले करो। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी की पूरी कौम अपनी पाक अफवाज के साथ है, बिल्कुल शाना बशाना साथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि हमारी हवाई फ़ौज ने जो है दुश्मन के दांत खट्टे किए, मैं कहता हूँ दांत खट्टे नहीं किए बल्कि बत्तीस ही तोड़ के रख दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी ये इनको मुँह की खानी पड़ेगी इंशाअल्लाह। हर एतबार से पूरी दुनिया मानती है हमारी पाक फ़ौज के टैलेंट को भी, और उनकी सलाहियत को भी, और उनकी हिकमत अमली को भी। बल्कि जब दीगर ममालिक आपस में मिलकर जो ट्रेनिंग एक दूसरे को देते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा पलड़ा जो भारी होता है हमारी पाक फ़ौज का होता है। यानी दुनिया में मानी हुई फ़ौज है अपने प्रोफेशनल के एतबार से। तो इस एतबार से दुश्मन ने अभी यूँ समझ लो कि एक कंकर फेंका है, ये देखने के लिए कि आया घर वाले सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने बताया है कि हम सो नहीं रहे, हम जाग रहे हैं।
اور انشاءاللہ اب آگے وہ جو قدم اٹھائے گا سوچ سمجھ کر اٹھائے گا، اور پاک فوج منہ توڑ جواب دے گی، اور پوری قوم. اور یہی اصل میں جنگوں میں اسلحہ بارود یہ نہیں لڑتا، جنگوں میں ایمان اور جذبے کام کرتے ہیں. بے شک. اور جو الحمدللہ ہماری پاک فوج کے پاس ایمان بھی موجود ہے، جذبہ بھی موجود ہے. ہمارے اس جذبے سے لڑتے ہیں کہ یار اگر شہید بھی ہو گئے تو جنت ملے گی، اور رہے تو مسلمان تو ہیں ہی، اور مجاہد کہلائیں گے، غازی کہلائیں گے. لیکن ان کے ہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. مر بھی گئے تو سیدھا جہنم واصل. ظاہر بات ہے کہ ہندو ہے، ساری زندگی بت پوجتے پوجتے مر گیا، اب وہ اسی طرح اگر لڑتے لڑتے مر بھی جائے گا. جیسے سیدنا فاروق اعظم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم ان کے سارے معاہدے جو بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم دب کے مانے چلے جا رہے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا اگر ہم مارے جائیں تو کیا ہم شہید کہلائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اگر ہم مارے گئے شہید کہلائے اور جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. فرمایا اگر وہ مارے گئے وہ جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں. تو پھر اللہ کے رسول پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم سارے معاہدے دب کے مان رہے ہیں؟ جب ہمارے لیے جنت ہے اور ان کے لیے جہنم ہے تو ان کو جہنم میں جلدی پہنچاؤ. ان لوگوں نے پتھر مار کر اپنے لیے جہنم کے دروازے جلدی کھول لیے ہیں، خوب. جو دیر میں کھلنے تھے وہ جلدی کھول لیے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جہنم واصل ہوں گے اور پاک فوج سرخرو ہوگی، اور پوری کی پوری قوم کی حمایت پاک فوج کو حاصل ہے، اخلاقی بھی اور وجود کے ساتھ بھی، ہر لحاظ سے بھی. الحمدللہ ہماری پاک فوج دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے، اور جو کر رہی ہے الحمدللہ، اور ہم اس سے مطمئن ہیں. اللہ تعالیٰ مزید، اور پھر یہ ہے کہ ہم دعا گو بھی ہیں، اور اللہ کے گھروں پر انہوں نے حملے کیے تو یقیناً اللہ رب العالمین کی نصرت اور تائید بھی پاک فوج کے ساتھ ہے، چونکہ یہ اللہ کے گھروں کا دفاع کرے گی، بالکل. مسلمان قوم کا دفاع کرے گی، اپنے ملک کا دفاع کرے گی. تو یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند بات ہے کہ الحمدللہ ہم پاکستان کے باسی ہیں، اور پاک فوج ہماری پاکستان میں الحمدللہ سرحدوں کی محافظ ہے. مفتی صاحب آپ کا بھی میں اسی حوالے سے رسپانس چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ معاملہ شروع ہوا انڈیا کے یہاں ایک واقعے سے، اور حکومت پاکستان اور افواج پاکستان بلکہ قوم پاکستان نے ایک بہت واضح موقف اختیار کیا کہ اس طرح کی اول تو وہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا یہ بھی ایک سوال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ موقف دیا گیا کہ اس قسم کے کسی واقعے کی ہم حمایت نہیں کرتے، بلکہ مذمت کی گئی پاکستان کی طرف سے. اور پوری دنیا کو بالکل جو ایک انصاف پر مبنی ایک ہمارا بالکل اعتدال پر مبنی موقف تھا کہ اس کی پہلے تحقیقات کرائی جائے. تحقیقات کریں، کوئی ریزن دیں، پھر آپ الزام لگائیں. بغیر کسی تحقیقات کے، بغیر کسی وجوہات کے، بس صرف یہ کہہ دینا کہ یہ پاکستان نے کیا ہے اور پاکستان سے اس کا جواب لیں گے، بدلہ لیں گے، یہ تو ایک انتہا درجے کی نفرت آمیز اقدام ہے، اور اس کے سیاسی مقاصد بھی تھے. اب ایک ایسے شخص نے جو وہاں حاکم ہے، جو نفرتوں کا سوداگر ہے، اتنی بڑی انسانیت کو اپنی نفرت کے وہ بھینٹ چڑھا رہا ہے، اپنی سیاست کی وہ بھینٹ چڑھا رہا ہے. دو ایٹمی طاقت ممالک ہیں، اور الحمدللہ ہماری قوم جنگ سے ڈرنے والی نہیں ہے. ساری دنیا نے دیکھا ہے جس جگہ ٹارگٹ کیے گئے انہی مساجد میں نماز صبح کی ادا کی گئی. دنیا یہ کہاں مناظر دیکھتی ہے؟ کہیں کوئی افراتفری الحمدللہ ہماری قوم میں نہیں ہے. ایک اطمینان ہے، اللہ کا ایک بڑا فضل ہے ہماری قوم کے اوپر. اور میں اس موقع پر جو ہماری افواج پاکستان نے اب تک جو دفاع کیا ہے، میں یہ بات مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ باوجود اس کے کہ جارحیت انڈیا کی طرف سے ہوئی، باوجود ایک انتہائی نفرت آمیز اقدام کیا گیا، انسانیت سوز اقدام کیا گیا، سویلین کو ٹارگٹ کیا گیا، مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا، مگر پاکستان کی اب تک کی کارروائی میں ایک بھی سویلین نشانہ نہیں بنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک مسلمان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جس کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں. میں افواج پاکستان کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی ایک پرامن قوم ہیں، باوقار قوم ہے، تحمل اور برداشت والی قوم ہے. کبھی بھی ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جو انسانیت کے خلاف ہوگا. نہ ہم نفرت کرنے والے ہیں، نہ نفرتوں کو پڑھوان چڑھاتے ہیں، نہ انسانیت کے قاتل ہیں، نہ انسانیت کے دشمن ہیں. ہم نے اپنی دفاع میں کام کیا ہے، اور الحمدللہ ہماری فوج نے، ہماری ریاست نے اب تک جو کہا ہے
یہ ابھی تک انہی کے حملے کے ایفیکٹس چل رہے ہیں. ماشاءاللہ جو ہم نے کرنا ہے وہ آگے کرنا ہے, بالکل اور جو جواب دینا ہے وہ آگے دینا ہے, وہ بھی انشاءاللہ انسانیت کے خلاف نہیں ہوگا, بے گناہوں کے خلاف نہیں ہوگا, نفرت آمیز نہیں ہوگا, اپنے دفاع میں ہوگا, اپنی قوم کے لیے ہوگا. اس موقع پر میری پاکستانی قوم, میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین کے مستحق. آج ہمارے بازار کھلے, آج ہماری ٹریفک کی روانی اسی طرح ہے, بلکہ میں ان سارے نمازیوں کو جنہوں نے اسی مسجد جا کر صبح کی نماز پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. قوم کا جذبہ انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا ہے, اور دنیا نے بھی, امریکہ سمیت, چائنا, امریکہ, سب نے انڈیا کے اس نفرت آمیز اقدام کو شرمناک کہا ہے. دنیا اسے شرمناک کہہ رہی ہے. جو انڈیا نے الزام لگایا وہ تو ختم ہو چکا ہے. کون سا ایسا ملک ہے جو آج ان کی بات کو بائے کر رہا ہے؟ شرمناک کہہ رہے ہیں اسے, اور یہ شرمناک ہے, انسانیت سوز ہے, یہ نفرتوں کی سوداگری ہے. انڈیا کے اندر بھی اگر کوئی لوگ سمجھدار ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ نفرت کے سوداگاروں کو آپ اپنے حکومت کا سربراہ بناتے ہیں, انسانیت کو ایک انتہا درجے کی آپ قتل گاہ میں تبدیل کرنا چاہتے, تو یہ نفرتوں کی سوداگری ختم ہونی چاہیے. اور ایسے لوگ جو مودی جیسے لوگ ہیں, جو انسانیت کے قاتل ہیں, جو انسانیت میں نفرت پھیلانے والے ہیں, ان کے ایک مہذب معاشرے میں کوئی جگہ نہیں بنتی, بجائے اس کے کہ آپ اسے حکمراں بنا دیں. بہت خوب, بہت خوب. خاص طور پہ یہ جو مودی کی سیاست تھی, سیاسی عزائم اس کے پیچھے تھے, اس کی وجہ سے یہ ہیٹ مانگرنگ ایک وار جو سٹارٹ کی گئی, کہ جس کے نتیجے پہ کچھ سیاسی مقاصد حاصل کرنا تھا, مگر پاکستان نے دشمن کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے جس طرح سے دشمن کے فائٹر جیٹس کو مار گرایا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان نے یہ واضح پیغام دے دیا کہ جب خود پلٹ کے سیویلین ریٹیلیٹری اٹیکس میں بھی سیویلین ٹارگٹس کو اپنے ہدف کا نشانہ نہیں بنایا, یہ ہماری ویلیوز کی, ہماری اقدار کی واضح نشانی ہے کہ ہم اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہے دشمن کو جس طرح دشمن نے ہماری مساجد کے اوپر, ہماری عبادت گاہوں کے اوپر اور ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید اس کے اوپر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم, اور پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد زبیر صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب, آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر رات کی تاریکی میں مساجد کے اوپر حملے کیے گئے ہیں, سیویلینز کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستانی قوم کے لیے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے پاکستانی قوم کو؟ جی, ہندو مشرق دشمن نے اپنے بدترین پرانے روایتی بزدلانہ انداز کو اپناتے ہوئے رات کی تاریکی میں سوئی ہوئی معصوم سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے اور معصوم بچوں, عورتوں پر حملہ کیا ہے. اس سے اس مکار سازشی دشمن کی گھٹیا ذہنیت کا ایک مرتبہ پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ہم پہلے سے کہتے آ رہے تھے کہ گجرات کے قصائی نریندر مودی کی ہندو توا سرکار تو شروع سے ہی مذہبی شدت پسندی اور انتہا پسندی کی مرتکب رہی ہے. یہ سرکار پہلے سے ہی عورتوں, بچوں, مذہبی اقلیتوں, مسجدوں, عبادت گاہوں کی ہمیشہ سے دشمنی کرتی آ رہی ہے. یہاں بھی دیکھیں کہ اس نے مسجدوں پر حملے کیے, سویلین آبادی پر حملے کیے, عورتوں اور بچوں کو مارا. اس موقع پر پوری پاکستانی قوم کو مکمل اتحاد و یکجہتی قائم رکھنی ہے, افواہوں سے دور رہنا ہے, پوری حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ قومی سلامتی کے لیے ہمہ قسمی تعاون کے لیے تیار رہنا ہے, اور بغیر کسی اف بٹ کے, بغیر کسی ابہام کے, مکمل غیر مشروط طور پر اپنی افواج پاکستان کا ساتھ دینا ہے, ان کا حوصلہ بلند رکھنا ہے, انہیں ہمیں اپنے شانہ بشانہ ہونے کا احساس دلانا ہے, اور افواج پاکستان کے اقدامات کی تحسین کرنی ہے. افواج پاکستان کے سنگ جذبہ تحفظ وطن عزیز پاکستان کو خوب پروان چڑھانا ہے. اور الحمدللہ رات سے ہماری فضائیہ اور افواج نے بزدل دشمن کو بھرپور جواب دیا ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ.
آپ یہ بریکنگ نیوز چلائیں کہ پاکستان یہ جنگ جیت چکا ہے۔ بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان یہ جنگ جیت چکا ہے، اور دشمن کو خاص طور پہ یہی میں سوچ رہا تھا کہ پاکستانی فوج ماشاءاللہ سے کتنی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ ایک تو دشمن نے ایک آفینسو کیا، ایک سرپرائز اٹیک کیا ہم پر، مگر اس کے باوجود پاک فضائیہ نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے انہی فائٹر جیٹس کو رات کی تاریکی میں ہی مار گرایا۔ بہت خوب۔ قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملک کے نامور اسلامک اسکالر۔ قاری صاحب، آپ یہ ایک چیز جو سوشل میڈیا پہ دیکھی جا رہی تھی تقریباً 1.5 سال سے، جو غزہ میں اب وار جاری ہے، اس میں لوگ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے انڈین اکاؤنٹس ایسے ہیں جو بھارت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہندوتوا آئیڈیالوجی سے تعلق ہے ان کا، وہ اسرائیل کی حمایت کر رہے تھے۔ تو یہ کیا مشرک اور یہودیوں کا کوئی یک جوڑ کیا چیز ہے یہ؟ جی ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا، الکفر ملت واحدہ، یہ کفر جتنے بھی ہیں یہ ایک ہی ملت ہے۔ کفر جو ہے نا، یہ کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی بھی ہو، یہ کفر ایک ہی ملت ہے۔ اور اسی طرح مسلمان کسی بھی ملک میں رہنے والے ہوں، یہ ایک ملت ہے، اور ہمیں ایک ہی ملت رہنا چاہیے، اور جنگیں اسی ایک ملت کے تحت ہی جیتی جائیں گی۔ جیسا کہ مفتی زبیر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہماری پاک فوج نے ایسا کام کیا کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ میں نے ابھی آتے ہوئے سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ایک ہی رات میں 7 جنگی جہاز ان کے گرائے گئے ہیں، 7 جنگی جہاز ایک ہی رات میں۔ اب تو دوبارہ وہ اڑان بھرنے کے لیے بھی سوچیں گے، اور 10 دفعہ سوچیں گے، اور مسلمان تو ہے نہیں کہ استخارہ کریں گے کہ بھی ہم جائیں کہ نہ جائیں، اور جب بھی یہ اسی طرح قدم اٹھائیں گے ہمیشہ منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اچھا قاری صاحب، یہ لوگوں نے اس کے جو پرزے گر کے مل رہے لوگوں کو، وہ کباڑی مارکیٹ میں اسے بیچ رہے ہیں، یہ حلال کمائی ہوگی؟ میرا خیال ہے یہ تو مال غنیمت ہے، بالکل یہ تو مال غنیمت ہے، یقیناً حلال کمائی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو لڑ رہے ہیں۔ مال غنیمت انہی کا ہوتا ہے جو لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب کسی کے گھر پہ آ کے گر گیا، وہ بولے یہ تو میرے گھر پہ آ کے گرا، چلے گا مال جو اللہ کی طرف سے انہیں، جو اپنے آپ آ رہی ہے کوئی چیز تو اسے تو آنے دو نا، اس کے لیے پھر مفتیوں سے فتوے نہیں لیے جاتے۔ اس وقت سب سے بڑا مفتی انسان کا اپنا دل اور اس کا ضمیر کا مفتی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اکثر ایسے فتووں میں فرما دیا کرتے تھے، استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے کہ تیرا دل کیا کہتا ہے۔ اور یہ تو انتہائی، وہ بیچیں گے بھی کیا بلکہ ان کی پاکستان کی جیت کی طور پر، نشانی کے طور پر شوکیس میں رکھیں۔ اچھا ایک اور میم چل رہی ہے سوشل میڈیا کہ وہ ریفل بنانے والی جو ایک ہوائی جہاز ہے جدید رشیا کا، اس کا میم چل رہی ہے بیسیکلی ایک مزاحیہ کہ ریفل کمپنی والوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ ہمارے ہوائی جہاز تو بہت اچھے تھے، ٹھیک ہے، مگر یہ انڈین جو فوج ہے یہی بیکار تھی، یہی ناکارہ تھی، جو اس طریقے سے انہوں نے۔ چلو دونوں باتیں ہمارے حق میں ہیں، دونوں باتیں ہمارے حق میں ہیں کہ اگر ظاہر بات ہے گاڑی کتنی بھی عمدہ ہو، اگر ڈرائیور ہی اناڑی ہو تو وہ ٹھوکے گا کہیں جا کے۔ تو اس میں تو دونوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ ٹیلنٹ دیا ہے، یہ فوجی نیچے سے اوپر تک ایسے نہیں آ جاتے، اس میں بڑی محنتیں ہوتی ہیں۔ کوئی لوگ تو جو نہیں ہمت کر پاتے راستے میں چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جو آخر تک جاتے ہیں وہ بالکل ایک کندن بن چکے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے اسرائیل کے ساتھ جو ہندو مل کے جو کچھ کر رہا ہے، آپ نے شروع میں کہا نا کہ یہ، اور مفتی صاحب نے بھی کہا کہ یہ انسانیت کے دشمن ہے، تو در حقیقت یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ ان کو فلسطینیوں کی مظلومیت، ان کے لاشیں، ان کی بھوک، ان کی پیاس، ان کا اس طرح تڑپنا، اور ان کا اس طرح، حالانکہ وہاں کے اسکول بند، وہاں کے مدارس بند، وہاں کے ہسپتال بند، کوئی علاج معالج، اس لیے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور ایسے میں بھی بجائے بندہ مظلوم کا ساتھ دے، پھر بھی ظالم کا ساتھ دے، تو اس کے سوا ان کو انسانیت دشمن کے خطاب کے سوا اور کیا خطاب دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بدبخت قوم ہے، اور انشاءاللہ یہ کبھی بھی ہرے ہو ہی نہیں سکتے، اور کبھی بھی کامیاب ہو نہیں ہو سکتے اپنے ناپاک عزائم میں اور اپنے ناپاک مشن میں۔ اور انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کئی ریاستوں میں یہ بٹیں گے انشاءاللہ، اور ان کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ہماری دعائیں بھی پاک فوج کے ساتھ ہیں، اور انڈیا کے خلاف ہماری بد دعائیں ہیں کہ خدا ان کو غارت کرے گا، ہنود کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد کرے گا، کہ جس طرح انہوں نے اسلام دشمنی دکھائی ہے۔
خوب. اچھا مفتی صاحب، یہ جس طرح سے ہم پر حملہ ہوا ہے رات کی تاریکی میں، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر اس طرح سے حملہ ہو جائے تو شرعی نقطۂ نگاہ سے کس طرح سے مسلمانوں کو ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ بالکل دفاع کا حق ہے، اور دفاع میں کسی قسم کی کوئی کمزوری کا مظاہرہ نہیں ہے، اور ہمارے افواج پاکستان نے بالکل درست اقدام اٹھایا ہے اور دفاع بھی بہتر کیا ہے، اور اب اس کا جوابی جو ہے اس نقصان کا جوابی وار بھی ہماری افواج کہتی ہیں، اور آج ہماری سلامتی کونسل نے اس کا اختیار دے دیا ہے، وہ بھی ضرور آئے گا اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو دفاع میں کسی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہونا چاہیے، اور یہ اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک انسان اس درجے تک ظلم اور بربریت پہ چلا جائے کہ پوری دنیا اسے کہے کہ آپ ایک واقعہ ہو گیا ہے، ثبوت تو اس کا دینا چاہیے، کوئی نشانات تو اس کے ہونے چاہیے، کوئی نشانی، کوئی زاویے سے یہ بات نہیں کسی دنیا کے ملک کو اپیل کر رہی کہ یہ پاکستان نے کرایا. اگر یہی کرائیٹیریا ہے تو پھر ہم ہر واقعے کے بعد یہی کیا کریں، ہم جعفر ایکسپریس کے بعد یہی کریں جو انڈیا نے کیا ہے، ہم ہر بلوچستان کے ہونے والے حملے کے بعد یہی کریں جو انڈیا نے کیا ہے، یہی اس کا حل ہے تو پھر یہی ہوگا. تو یہ جو طریقہ کار انڈیا نے اپنایا ہے یا انڈیا کی گورنمنٹ نے اپنایا ہے، اس کا ایسا منہ توڑ جواب ضرور اسے ملنا چاہیے، کیونکہ الیکشن تو ہر 4 سال 5 سال بعد آنا ہے، تو انہیں ضرور اس طرح کا جواب ملنا چاہیے کہ یہ انسانیت سوز اقدامات آئندہ وہ سوچنے کا کوئی اس کی ہمت ہی نہ رہے. تو یہ شٹ اپ کال ضرور ہمارے یہاں سے جانی چاہیے اور بھرپور طریقے سے جانا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اسلامی تعلیمات، جی اجازت ہو بریک کے بعد میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں، اسلامی تعلیمات اس حوالے سے بالکل واضح ہیں کہ خاص طور پہ جب دشمن آپ کے گھر پر آ کر آپ پر حملہ کرے تو آپ کو دفاع کا حق حاصل ہے اور منہ توڑ جواب دینے کا بھی حق حاصل ہے، تاکہ آپ ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں کہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ آپ کے اوپر حملہ کرے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج خاص طور پہ ہم بھارت کی جارحیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، جو اس نے رات کی تاریکی میں پاکستان کے اوپر ایک بزدلانہ حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 26 پاکستانی شہید ہو گئے ہیں، اور خاص طور پہ اس نے عبادت گاہوں کو، مساجد کے اوپر حملہ کیا ہے. قاری صاحب، آپ بریک سے پہلے کچھ کہہ رہے تھے، بات کٹ گئی تھی. مجھے مفتی صاحب کی گفتگو سے ایک حدیث یاد آ رہی تھی. جی. وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کی کبھی تمنا نہ کرو، یہ خواہش نہ کرو کہ جنگ ہو، اور اللہ سے کبھی یہ دعا نہ کرو کہ یا اللہ ہم پر کوئی جنگ مسلط کر دے، اور کبھی جنگ میں، لڑائی میں، جھگڑے میں پہل نہیں کرو، لیکن دشمن اگر تم پر مسلط کر دیا جائے تو پھر فرمایا پیچھے ہٹنا حرام ہے. واہ. پھر پیچھے ہٹنا حرام ہے، پھر ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرو. اور ویسے بھی ہمارا مقابلہ اس قوم کے ساتھ ہے جو صبح سویرے اٹھ کے گائے کے پیشاب میں نہاتی ہے اور گائے کے پیشاب کو پرفیوم کے طور پر چھڑک کر میدان میں اترتی ہے. ہماری فوج صبح نہاتی ہے، دھلی ہوئی یونیفارم پہنتی ہے، عطر لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے میدان میں اترتی ہے. ہم گائے کا گوشت کھا جاتے ہیں اور کھانے کے بعد میدان میں اترتے ہیں. تم پیشاب ان کے پی کے پھر میدان میں اترتے ہو. اس کے اثرات بھی فرق آئیں گے انشاءاللہ. اور تم گائے کو گو ماتا کہتے ہو، یعنی وہ تمہاری ماں ہے گویا. ہم نے تو تمہاری ماں کو کھا لیا، تم ہمارے آگے کیا چیز ہو؟ یعنی تمہارا مقابلہ اس قوم کے ساتھ ہے جو تمہاری ماں کو بھی ذبح کر کے کھا گئے. تم یہ بھی تو سوچو تمہارا کیا حشر ہوگا اس قوم کے آگے. تو لہٰذا سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ. خوب.
ہمارے ساتھ ملک کے اسلامک اسکالر جناب سینیٹر جناب حافظ عبد الکریم صاحب موجود ہیں. آپ ناظم اعلیٰ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے. سب سے پہلے تعزیت، کیونکہ ایک اتنا بڑا لاس ساجد میر صاحب جو نہ صرف آپ کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے، ظاہر ہے علماء کی وفات جو ہے وہ پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہوتی ہے. اور ویسے تو بہت سارے جید علماء کرام گزشتہ کچھ سالوں میں ہم سے بچھڑ گئے ہیں. تو سب سے پہلے تعزیت، اور پھر حافظ صاحب آپ سے ایک تو بھارت نے جو حملہ کیا پاکستان کے اوپر اس حوالے سے بھی ایک رسپانس چاہتا ہوں، اور جو ساجد میر صاحب کی خدمات تھی، ان کی زندگی کس طرح سے گزری، اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا. جی جی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ساجد میر صاحب کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ وہ ایک عظیم انسان تھے. وہ ان کا رحلت کر جانا، انتقال کر جانا، وہ صرف کسی ایک طبقے کا نقصان نہیں ہے، بلکہ وہ امت کا نقصان ہے اور پورے پاکستان کا، تمام دینی اور سیاسی جماعتوں کا نقصان ہے. اور وہ سب کے لیے یکساں تھے، سب کے لیے جو ہے نا وہ قابل احترام تھے. ان کے ہر ایک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اور وہ اتحاد کے داعی تھے، امن کے داعی تھے. اتفاق اور اتحاد سے جو ہے ہمیشہ انہوں نے دعوت دی، اور منافرت اور جو ہے انتہا پسندی، اس سے انہوں نے اپنے پیروکاروں کو، اپنی جماعت کو بچا کے رکھا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نقصان پورے پاکستان کا نقصان ہے، پوری امت کا نقصان ہے. اور پچھلے 5-6 دن سے مسلسل جو دوست احباب ہمیں ملنے آ رہے ہیں افسوس کے لیے، چاہے وہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور قائدین اور سیاسی لیڈر آئے، اور سب نے افسوس کا اظہار کیا، اور ہر شخص نے یہی کہا کہ صرف آپ کا نقصان نہیں ہے، یہ ہم سب کا نقصان ہے. صرف آپ جو ہے تعزیت کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ ہم بھی تعزیت اور افسوس کے مستحق ہیں. تو ان کی اتنا عظیم شخصیت تھی، اپنے ذات میں وہ انتہائی نیک اور اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن کرنے والے شخص تھے. اور اسی طرح اپنی جماعت میں انہوں نے بہت اچھی تربیت کی، اور سچائی اور امانت اور ہمیشہ ان کا یہ شیوا تھا، اور سب کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. اور باقی سیاسی معاملات میں ہمیشہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے. جس چیز کو وہ حق سمجھتے تھے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے اور اس پہ ڈٹ جاتے. اور ہمیشہ ان کا جو کردار رہا، ان کی زندگی، جو سیاسی زندگی اور جماعتی زندگی، میرا خیال ہے 40 سال سے زیادہ کا عرصہ انہوں نے اس میں گزارا. اتنا شفاف اور صاف گزارا کہ کوئی شخص ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہ کوئی شک نہیں، آپ نے اس پہ افسوس کیا، ہم بھی افسوس کرتے ہیں. اچھا، بھارت کے حوالے سے جو بھارت نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر، اس کے حوالے سے بھی آپ کا رسپانس چاہتا ہوں. جی، بھارت نے رات پاکستان پر حملہ کیا، اور باقی کیونکہ وہ مودی ہے ہی شفاق، اور اس قسم کی اس کی نفسیات ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف ویسے ہی نفرت رکھتا ہے. اور انڈیا نے رات جو حملہ کیا ہے پاکستان کے اوپر، اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا بالکل کوئی جواب نہیں تھا. ان کے ہاں اگر کوئی حادثہ ہوا ہے دہشت گردی کا تو ہم نے اس کی مذمت کی ہے، اور جو لوگ حادثے میں ملوث تھے ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف وہ تحقیق کریں، ان کے خلاف کارروائی کریں. بلکہ پاکستان نے تو یہاں تک بھی اعلان کیا تھا کہ آزادانہ کسی 2-3 ممالک جو غیر جانبدار ہوں ان سے آپ تحقیق کرا لیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کیونکہ مودی کے دماغ میں جنگ کا جنون بھرا ہوا تھا، اس نے وہ اپنا جنون جو ہے نکالنے کے لیے رات پاکستان پر حملہ کیا. کیونکہ اس کا آئندہ قریب میں جو ہے الیکشن ہونے والے ہیں کچھ ریاستوں میں، وہ ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ اس نے کیا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ عبادت گاہیں جو ہوتی ہے نا، عبادت گاہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے مقدس نہیں ہوتی، وہ تمام مسالک کے لیے، تمام مذاہب کے لیے، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں،
हिंदू हो, बुद्ध मत हो, कोई हो, इबादत गाहें सबके लिए मुकद्दस होती है और इस्लाम ने भी इबादत गाहों पर हमले से मना किया है। लेकिन इस मोदी सफाक ने रात अल्लाह के घरों पे हमला किया है, जिसमें बेगुनाह बच्चे जी शहीद हुए। तो मोदी को हम ये पैगाम देना चाहते हैं, ये तुम्हारी बुज़दिली का सबूत है, तुम्हारी हार का सबूत है। तुमने ये जो रात हमला किया है, पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह मुत्तहिद है, बिल्कुल अपनी फौज के साथ है। पाकिस्तानी फौज इंशाअल्लाह आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। हम इंशाल्लाह। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी कौम इंडिया के सामने मुत्तहिद है, सीसा पलाई दीवार है, एक है। इंशाअल्लाह इसका डट कर मुकाबला भी करेंगे और इंशाअल्लाह डट कर जवाब भी देंगे। ओह माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं आपसे एक कौम के लिए क्या पैगाम है, इस वक्त कौम को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? कौम के लिए देखिए, हमें अपनी मुल्क को मज़ीद मुस्तहकम करना है। न सिर्फ़ अपने लिए करना है बल्कि तमाम आलम इस्लाम के लिए और मज़लूम इंसानियत के लिए करना है। और हम बदकिस्मती से जो आपस में उलझ जाते हैं, और हमारे यहाँ दो बड़े मसाइल हैं। एक हम अपनी मईशत को कमज़ोर करते हैं और एक हम अपनी माशरत को नाइत्तेफ़ाक़ी से कमज़ोर करते हैं। इन दोनों चीज़ों पर हमें गौर करना है। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि आज भी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अल्लाह ने हमें सुरख़ुरू किया है। बेशक। तो हमें भी अब अल्लाह की इतनी अजीम नेमतें हमारे पास हैं, इनकी कदरदानी हमें करनी है। हमें अपने अमल से अपने घर को ख़राब नहीं करना। हमें बिल्कुल बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा जो जज्बा है, जो बहादुरी है, जो हमारी अफ़वाज हैं, जो हमारी मेहनतें हैं, अल्लाह ने हमें बहुत नवाज़ दिया है। मगर अब कौम भी एहसास करे, एक तो इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम करे। हमारी सियासत, बेशक हर कोई बिल्कुल सियासत करे, बिल्कुल। मगर सियासत की नहज में रह कर के करे, अदम जो इस्तेहकाम का अदम शिकार ना हो। इस्तेहकाम की तरफ ना जाए। बिल्कुल। और हमारी तिजारत भी, जी टैक्स का मामला यहाँ पे बहुत कमज़ोर है। जी और जंग हो, जी अमन हो, कुव्वत तिजारत से है। जी कुव्वत माली कुव्वत एक बहुत बड़ी हैसियत रखती है। बिल्कुल, ख़ास तो तौर पर आज उस की तरफ भी दुनिया में। कौम अब मुतवज्जे हो, जी करप्शन का ख़ात्मा करे, टैक्सेस देने पर हम आमादा बिल्कुल हों। अपने कौम को बिल्कुल अगर हम माली तौर पर और बिल्कुल। अंदरूनी तौर पर हम मजबूत कर दें, तो फिर उम्मत मुस्लिमा के लिए भी हम बेशक बहुत बड़ी खिदमत बेशक अंजाम देंगे और मज़लूम इंसानियत के लिए भी बहुत बेशक। बड़ी खिदमत क़ारी साहब, अंजाम देंगे। आपकी तरफ से भी एक छोटा सा पैगाम कौम के लिए इस मुश्किल घड़ी में। इस मुश्किल घड़ी में बस आपस की सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रखें, पाक फ़ौज के लिए दुआगो रहें और दुश्मन की तबाही और बर्बादी के लिए भी दुआएं फरमाएं। और बाकी मौलवियों का काम तो दुआएं करना है ही। और ऐसे मौक़ों पर कुनूत नाज़िला भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के लिए, मुखालिफिन इस्लाम के लिए नमाज के अंदर ही आखिरी रकात में, फ़र्ज़ों की नमाज में आखिरी रकत के अंदर रुकू के बाद आप हाथ उठाकर उनके लिए बद्दुआएं किया करते थे और इस्लाम की फ़तह और कामयाबी और मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए दुआ किया करते थे। तो जो काम हम कर सकते हैं वो काम हमें करने चाहिए। फ़ौज का जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना काम बाहुस्न खूबी अंजाम दे रही है, और जो उलमा का काम है हमें भी अपना काम और ख़ास तौर पे करते साजिद रहना मीर चाहिए। साहब के हवाले से भी आपसे अगर कुछ जी आपका कैसा जज़ाकल्लाह। ताल्लुक़ रहा? जैसे हमारे नाज़िम साहब मोहतरम डॉक्टर हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब हाफ़िज़हुल्लाह ने फरमाया, बिल्कुल इसी तरह है। मैं बस एक दो बातें मीर साहब के हवाले से करना चाहूँगा। वो अपनी शख्सियत के अंदर एक पूरी उम्मत थे, और यही वजह है कि हर तक मकतबा फ़िक्र के साथी ने, लीडर ने, कायद ने इसका इजहार अफसोस किया। ख़ुद कल मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब भी तशरीफ़ ले गए वहाँ, और उन्होंने इतना खूबसूरत एक बात कही, और वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे पास ताज़ियत के लिए आया हूँ, हालांकि ये हक़ मेरा था कि तुम लोग मेरे पास ताज़ियत के लिए आते, क्योंकि मीर साहब के मैं ज़्यादा करीब था माशाल्लाह। और हमारी पुरानी और गहरी दोस्ती और गहरा ताल्लुक़ था। और जब भी बड़े बड़े इशू उठे हैं, और यकीनन ये एक साथ होते थे, और ये बड़ी खुश आइंद बात है कि जमातों के बड़े
آپس میں اتحاد اور اتفاق اور محبت سے اور اتنی قربت سے رہتے ہیں، اور اس کے اثرات نیچے تک آنے چاہیے۔ اسی طرح کل طارق جمیل صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے، ہمارے ساتھ جو رمضان میں آتے رہے میسمی صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے اور پورے وفد کے ساتھ گئے۔ تو بلکہ وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک صاحب نے وہاں کہا بھی کہ میسمی صاحب ہمارے ہاں یہ فاتحہ خوانی وغیرہ کا تو رواج نہیں ہے، تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے، میں رمضان میں قاری خلیل صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہوں پروگرام، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، تو میں ماشاء مفتی اللہ، صاحب کا بھی شکر گزار ہوں ماشاء اللہ، کہ اس حوالے سے آج آپ تشریف لائے، میسمی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی، طارق جمیل صاحب کا بھی، اور جس جماعت سے جو ساتھی بھی ہمارے اس غم میں شریک ہوا، میں تہ دل سے ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العالمین ایسے دکھ کبھی بھی نہ دے۔ جزاکم بالکل، اللہ۔ اور ماشاء اللہ سے خاص طور پہ امت میں اسی طریقے کا اخلاق اگر اور خاص طور پہ علماء میں اگر جاری رہے تو یہی وہ بہترین پیغام ہوگا پوری قوم کے لیے کہ کیوں ان کو فرقہ وارانہ سوچ سے، فرقہ وارانہ ذہنیت سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اور اب آج جب پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اور اسرائیل اپنی جارحیت میں وہاں پر 60,000 فلسطینیوں کا قتل کر چکا ہے، اس صورت میں، اس صورتحال میں پاکستان جیسے ملک پہ بھارت نے ایک حملہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں کسی بھی، جس طرح سے قاری صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ حدیث کی طرف، کہ کسی بھی صورت میں ہمیں ایک بی فٹنگ رپلائی اور ایک ایسا رسپانس دینے کی ضرورت ہے کہ آئندہ پوری تاریخ اس بات کو رقم کر لے کہ مسلمانوں کے اوپر اگر کسی نے بھی بزدلانہ اور جارحانہ حملہ کیا تو مسلمان اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ دیکھیں، جارحیت ایک بری چیز ہے، مگر جنگ خاص طور پہ جب اپنے دفاع میں کی جائے تو بالکل بھی بری نہیں ہے، بلکہ انتہائی مقدس ہے۔ آپ غزہ کی اگزامپل لیں، غزہ میں آج اگر کوئی قوم ان کی دفاع میں آگے بڑھتی ہے تو کیا وہ برا کام کرتی ہے یا انتہائی مقدس کام کرتی ہے؟ تب کہ جب ایک قوم کا لائیو آن کیمرہ جینوسائیڈ کمٹ کیا جا رہا ہے پاکستانی قوم کی طرف سے، اور خاص طور پہ جس طرح سے سب نے پیغام دیا، تو میرا بھی پیغام جو قوم کے لیے وہ یہی ہے کہ وہ سیکٹیرین مائنڈ سیٹ سے باہر آئیں اور خود کو اسٹرانگ کریں، مستحکم کریں، اور پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائیڈ میں رکھ کر آج پوری قوم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور متحد ہو کے بھارت کو اور بھارت کے جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں ان کو منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اور پاک فوج کو بھی اور پاک فضائیہ کو بھی میں اس طرح سے خاص طور پہ خراج تحسین بھی پیش کروں گا، اور اس بات کو اپریشیٹ بھی کروں گا کہ جتنا زیادہ بی فٹنگ رپلائی ان کو دیا جا سکتا ہے ان کو دیا جائے۔ وہ بات ٹھیک ہے کہ جو جنگی اسلامی اقدار کو بھی پامال نہیں کیا جائے، مگر ایک ایسا رسپانس کہ تاکہ آئندہ پاکستان جیسے ملک کے اوپر، کسی مسلمان ملک کے اوپر کسی بھی مشرک کی طرف سے کوئی حملہ کرنے والے 10,000 بار سوچیں۔ ناظرین، پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے میزبان ولید شیخ کو دیجیے اجازت۔